रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक और मालूमाती वीडियो के साथ फैजुल हसन नसीम हाजिर है। और जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपसे वादा किया था कि आइंदा वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायरसेस इंसानों के लिए कितने मुफीद और कितने नुकसानदेह हैं। थोड़ा सा रिकैप करते चलें कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वायरसेस नन्हे मुन्ने खुर्दबीनी अजसाम हैं और ये हयातियाती अजसाम हैं जिनको देखने के लिए हमें कुछ ख़ास माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जानदार नहीं हैं, इन्हें आधा जानदार कहा जा सकता है क्योंकि इनमें जीनियाती मादा तो मौजूद होता है, लेकिन इनके पास अपनी मशीनरी नहीं होती जिसकी मदद से ये अपनी अफजाइश नस्ल कर सकें। चुनाचे वायरसेस मरहून मिन्नत होते हैं कुछ मेज़बान खलियों के, और ये भी बड़े मखसूस सिलेक्टेड मेज़बान खलिए होते हैं जिन पर वायरसेस हमलावर हो सकते हैं। उन मेज़बान खलियों को इस्तेमाल करके, उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करके वायरसेस अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं, और यूं इन हालात में उनके अंदर जानदारों की सी कैफियत पैदा हो जाती हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि वायरसेस के लाइफ साइकिल के दो हिस्से होते हैं। या तो वो लिटिक फेज़ में होते हैं। लिटिक फेज़ में क्या होता है कि वायरसेस अपने मेज़बान खलिए की सारी मशीनरी को अपने ताबे कर लेते हैं और फिर अपने जीनियाती मादे को इस्तेमाल करके अफजाइश नस्ल करते हैं। बहुत सारे वायरस पैदा हो जाते हैं जो मेज़बान खलिए को तबाह कर देते हैं, बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं, और फिर उनमें से खारिज होने वाले, उस तबाह होने वाले मेज़बान खलिए में से खारिज होने वाले वायरल ज़र्रात नए सेहतमंद खलियों को मुतासिर करते हैं और बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। ये लीटिक फेज़ है। लेकिन वायरस के लाइफ साइकिल की एक और फेज़ भी होती है जिसे लाइसोजीनिक फेज़ कहा जाता है। और इस फेज़ में वायरस अपने जीनियाती मादे को मेज़बान खलिए के जीनियाती मादे का हिस्सा बना देता है और फिर खामोशी से सो जाता है। और ये जीनियाती मादा, वायरल जीनियाती मादा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है मेज़बान खलिए में। जैसे जैसे मेज़बान खलिए की अफजाइश नस्ल होती है वैसे वैसे वायरल के जीनियाती मादे की भी अफजाइश नस्ल होती रहती है, लेकिन मेज़बान खलिए को पता भी नहीं होता कि उसके जीनियाती मादे में क्या तब्दीली आ चुकी है। नतीजा यह है कि जब कभी हालात मुआफ़िक होते हैं तो वायरस वापस लिटिक फेज़ में, ये जाग जाता है, वापस लिटिक फेज़ में आ जाता है और फिर अपनी अफजाइश नस्ल शुरू कर देता है, और यूं उस मेज़बान खलिए के लिए नुकसान का सबब बनता है, उसे बीमार करने का, मुतासिर करने का, तबाह करने का सबब बनता है। हमने गुज़श्ता वीडियो में जो ये बातें आपको बताई थी, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि ये सारी गुफ्तगू सुनकर आपको ये महसूस होगा कि वायरसेस बहुत नुकसानदेह अजसाम हैं। इतने नुकसानदेह कि काश इनको तबाह करने का, इनको फना करने का कोई तरीका ईजाद कर लिया जाए ताकि इस दुनिया को वायरसेस से पाक कर दिया जाए। बात ठीक है, एहसास ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत ये है कि वायरसेस जहाँ इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं वहाँ वायरसेस इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। पहले वायरसेस के नुकसानात की तरफ नज़र डालते हैं, देख लेते हैं कि वायरसेस ने इंसानों को कितने नुकसानात पहुँचाए हैं। सन 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाली आलमी वबा ने को 50 से 100 मिलियन के लगभग इंसानों को हलाक किया। इसी तरह 20वीं सदी ईस्वी में चीचक के बायस कोई 200 मिलियन इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और अब दिसंबर 2019 में शुरू होने वाली कोरोना वबा भी अब तक कई लाख इंसानों को अपना निशाना बना चुकी है। ऐसे हलाकत खेज ज़र्रात को ख़त्म ही होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस दुनिया से तमाम वायरस ख़त्म कर दिए जाएं तो शायद इस सैयारे पर ज़िंदगी बरकरार न रह सके। हो सकता है एक आध दिन तो बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरे, लेकिन इसके बाद तमाम इंसान सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, और ये किसी भी वायरस और उससे फैलने वाली वबा से होने वाली हलाकतों के मुकाबले में बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। वायरसों का इस दुनिया से आनन फानन ख़त्म हो जाना खुद इंसानों के लिए इंतहाई हलाकत खेजी का सबब बनेगा। साथियों, दरअसल वायरसों की एक बहुत बड़ी तादाद इंसानों के लिए पैथोजेनिक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो इंसानों पर हमला नहीं करती, इंसानों को मुतासिर नहीं करती, इंसानों को बीमार नहीं करती, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। बल्कि कई वायरस तो ऐसे हैं जो हमारे माहौल को हमारे लिए अच्छा बनाने का काम सर अंजाम देते हैं।
اسی طرح سے کئی وائرس مختلف جانداروں مثلاً پھپھوندی یا فنجائی پودوں اور حشرات الارض یعنی کیڑوں مکوڑوں اور انسانوں کو صحت مند رکھنے کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ہم چونکہ دراصل وائرسوں کے صرف منفی اور نقصان دہ اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم وائرسوں کے صرف منفی پہلوؤں سے ہی آگاہ ہوتے ہیں، جبکہ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور یہ رخ بہت روشن، بہت دلکش ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بیکٹیریوفیجز یا فیجز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وہ وائرسز ہیں جو صرف بیکٹیریا کو متاثر کرتے ہیں، صرف بیکٹیریا پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریل وائرس کرۂ ارضی پر بالعموم اور سمندروں میں بالخصوص بیکٹیریا کی آبادی کو ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیتے۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو بعض تیزی سے نشو و نما پانے والے بیکٹیریا کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ ارد گرد موجود دوسرے جانداروں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ نشو و نما پانے والے کئی بیکٹیریا اپنا وجود برقرار نہیں رکھیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، کچھ وائرس حشرات الارض یعنی کیڑوں مکوڑوں کی آبادی کو بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ جب بھی حشرات الارض کی آبادی ایک خاص حد سے آگے بڑھتی ہے، کوئی نہ کوئی وائرس ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس اضافی آبادی کو مار کر حشرات الارض کی تعداد کو واپس حد میں لے آتا ہے۔ دوسری جانب کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جن کی بقا کا انحصار کچھ مخصوص وائرسوں پر ہے۔ مثال کے طور پر سائنسدانوں کو یقین ہے کہ گائے، بھینس اور اسی قبیل کے دوسرے جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ چارے میں موجود سیلولوز نامی مادے کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وائرسوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ سیلولوز نامی مادے کو ہضم کرنے کے عمل میں ان وائرسز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر یہ وائرس موجود نہ ہوں تو شاید یہ چارہ کھانے والے جانور اپنی خوراک میں موجود سیلولوز کو ہضم نہ کر سکیں اور یوں اپنے آپ کو پناہ ہونے سے نہ بچا سکیں۔ سمندروں کے حوالے سے یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ سمندروں میں موجود آبی حیات کا تقریباً 90% حصہ خوردبینی اجسام پر، خوردبینی مخلوقات پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف ہماری فضا میں موجود آکسیجن کا 50% اسی خوردبینی مخلوق کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے، آپ نے آج تک یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ہماری فضا میں جو آکسیجن موجود ہے اور جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے وہ پودوں سے آتی ہے۔ پودوں میں فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آکسیجن پیدا ہوتی ہے وہ فضا میں آتی ہے اور ہمارے لیے زندگی برقرار رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری فضا میں موجود صرف 50% آکسیجن پودوں سے آتی ہے، باقی 50% آکسیجن سمندروں میں موجود خوردبینی حیاتیات کی وجہ سے آتی ہے۔ کیسے؟ جناب بات کچھ یوں ہے کہ ہر روز سمندر میں موجود خوردبینی اجسام کا 20% اور سمندر میں موجود بیکٹیریا کا 50% وائرسوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ خوردبینی اجسام کی آبادی کے اس کنٹرول کے باعث پلینکٹن نامی نباتات اور حیوانات کے مجموعے کو وافر مقدار میں خوراک دستیاب ہوتی ہے۔ یہ جاندار فوٹوسنتھیسس کے عمل سے گزرتے ہیں اور اس دوران پیدا ہونے والی آکسیجن فضا میں اپنی مقدار کو برقرار رکھنے میں کام آتی ہے۔ گویا 50% ہماری فضا میں موجود 50% آکسیجن پودوں سے اور 50% آکسیجن پلینکٹن نامی حیاتیات سے آتی ہے جو سمندروں میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنسدانوں کو یقین ہے کہ انسان اور دوسرے جانوروں میں موجود مفید بیکٹیریا کی بقا بھی کچھ وائرسوں کی مرہون منت ہے۔ ایک مثال آپ کو بتاتے ہیں، امریکہ کے یلو سٹون پارک میں، ایک نیشنل پارک ہے امریکہ کا، اس میں پھپھوندی کی ایک قسم کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے اندر موجود ایک خاص وائرس اسے زمینی درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ یہ وائرس، پھپھوندی اور پودے اکٹھے ہو جائیں تو یلو سٹون نیشنل پارک کی گرم زمین بھی جنگلوں کا سمندر پیش کرتی ہے۔ وائرس کی غیر موجودگی میں درخت ان زمینوں میں اگنے کی صلاحیت سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح میکسیکو کی ایک بڑی مشہور مرچ ہے جیلاپینو۔ جیلاپینو نامی مرچ میں بیجوں میں موجود بیجوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک وائرس
اس مرچ کو رس چوسنے والے کیڑوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ خود انسان کے خون میں بعض وائرسوں کی موجودگی انسان کو کچھ خاص امراض سے بچاؤ فراہم کرتی ہے۔ انسانوں کے خون میں جی بی وائرس سی نامی ایک وائرس عام طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس وائرس کی موجودگی نہ صرف ایڈز HIV سے متاثرہ افراد میں ایڈز کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کا سبب بنتی ہے، بلکہ اگر اس وائرس سے متاثر افراد ایبولا کا شکار ہو جائیں تو ان لوگوں کے ایبولا سے فوت ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ساتھیو، سائنسدان وائرسوں کے بارے میں جتنا جانتے جاتے ہیں ان کی حیرت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور سائنسدان بہت عرصے سے ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ وائرسوں کے بارے میں معلومات حاصل ہونے والی معلومات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر روس کے سائنسدان ایک بہت عرصے سے لگ بھگ 1920 سے فیج تھراپی نامی ایک ٹیکنیک پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں وائرس کے ذریعے جسم میں موجود بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا طریقہ کار ایجاد کیا جا رہا ہے۔ بھائی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جب کسی انسان میں کوئی پیتھوجینک بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں تو آج کل اس کا علاج اینٹی بائیوٹکس کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹکس ان بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں اور ہماری بیماری کنٹرول میں، قابو میں آ جاتی ہے، لیکن ان اینٹی بائیوٹکس سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں جنہیں ہم سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اینٹی بائیوٹکس صرف نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم نہیں کرتے، یہ ہمارے جسم میں جو مفید بیکٹیریا موجود ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسانوں کو الرجی ہو جاتی ہے اینٹی بائیوٹکس سے، ڈائریا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے نقصانات اور بہت ساری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ فیج تھراپی صرف نقصان دہ بیکٹیریا، پیتھوجینک بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرے گی، اس لیے فیج تھراپی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، اور یہ جو اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے تکلیف دہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں انسان ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ انہی بنیادوں پر کینسر کے علاج کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، جس کے تحت آنکولیٹک وائرسوں کے ذریعے کینسر سے متاثرہ خلیوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ و برباد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یوں اگر یہ ٹیکنیک کامیاب ہو جاتی ہے تو انسانوں کو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی یعنی شعاؤں کے ذریعے کینسر کے علاج کے انتہائی نقصان دہ اثرات سے بچایا جا سکے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ وائرس لیزر گائیڈڈ میزائلوں کی طرح صرف مطلوبہ نقصان دہ بیکٹیریا یا کینسر سے متاثرہ خلیوں کو ہی نشانہ بنائیں گے، اور انسان کو کیمیائی ادویات سے انسان کو اینٹی بائیوٹک کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ دوستو، یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ وائرس اپنے جینیاتی مادے کو میزبان خلیے کے جینیاتی مادے کا حصہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جانداروں میں ارتقاء یعنی ایوولوشن میں وائرسوں کی اس صلاحیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ انسانی جینیاتی مادے میں موجود معلومات کا تقریباً 8% وائرسوں کے جینیاتی مادے میں موجود معلومات سے ملتا جلتا ہے، اور دودھ پلانے والے جانوروں میں تقریباً 1,00,000 جینز ایسی ہیں جو وائرل جین سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں سن 2018 میں 2 محققین نے اپنے اپنے طور پر ایک بڑی ہی دلچسپ چیز دریافت کی ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں میں لمبی مدت کی یادداشت کے لیے کردار ادا کرنے والی جین دراصل ایک وائرل جین ہے۔ اس جین سے بننے والی پروٹین ہمارے اعصابی نظام کے خلیوں کے درمیان معلومات کو بھیجنے اور وصول کرنے میں استعمال ہوتی ہے، اور تو اور جناب، اب سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ وائرسوں کو استعمال کر کے انسانی یا دوسرے جینیاتی مادوں میں اپنی مرضی کی جین کس طرح سے ڈالی جائے۔ اگر اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تو یہ ایٹمی طاقت کی طرح ایک ایسی طاقت ہوگی جس کے ذریعے یا تو انسانیت کو بام عروج پر پہنچایا جا سکے گا، یا پھر انسانیت کو اتنی آسانی سے تباہ و برباد کیا جا سکے گا۔ امید ہے کہ سائنسدان
وائرسوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے بہت مفید ٹیکنیکس بھی ایجاد کریں گے، بہت مفید چیزیں بھی ایجاد کریں گے، اور آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے، آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وائرسز سے حاصل ہونے والی یہ معلومات انسانی فائدے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اپنے سوال ہمیں بھیجنا مت بھولیے گا، ہم آپ کے سوالوں کا انتظار کریں گے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے اور پھر ان جوابات کو آسان فہم زبان میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیوز میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔